अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल बदस्तूर बड़ी तशवीशनाक है। बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक वजीर ख़जाना है, उन्होंने तो एक टीवी प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया कि इतनी ख़राब मुआशी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में और कोई बहरान ही नहीं है, पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत हाल नॉर्मल है। तो उन्होंने अपने लिहाज से, सेनेटर हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, लेकिन सियासत सूरत हाल की संगीनी का उन्होंने ये अंडरलाइन करके किया कि सियासतदान मामूल की सियासत कर रहे हैं, उन्हें बज़ाहिर कोई सरोकार, कोई तशवीश नहीं लग रही है मौजूदा हालात से। इसके साथ साथ एक जो बात 2-3 दिन से बड़ी वाजे होकर सामने आई कि हुकूमत या हुकूमती हलके भी तशवीश में मुब्तला हैं, बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। वो इजहार एक ब्रीफिंग के जरिए हुआ, जो हमारा अपना ख्याल है कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे, लेकिन उनके साथ गालिबन हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे, क्योंकि जो लब लहजा है उस ब्रीफिंग का, उसमें लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट और सियासतदान साथ साथ बैठे हुए थे। चंद सहाफ़ियों को बुला के ये जो ब्रीफिंग दी गई, ये तासुर दिया गया कि आईएमएफ पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा और तंग करता जा रहा है, बिल्कुल मफलूज करना चाहता है। आईएमएफ अपनी मखसूस शराइत से, उन शराइत में बड़ी शर्त ये थी कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी शरह सूद बढ़ा दे, बिजली की कीमतों पे कोई एक इजाफी टैक्स लेना है वो जारी रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज पे पाबंदियां हैं उनको कम करें, और बरामदात के हवाले से भी कुछ पाबंदियां हैं। तो इन तमाम शराइत को बुनियाद बना के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ करना चाहता है, जो कि मौजूदा हुकूमत नहीं चाह रही, क्योंकि उसके ख्याल में इससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। अब ये एक नैरेटिव है जो 2-3 दिन से बनता चला जा रहा है, तो इसीलिए हमने जहमत दी है डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब को, इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे पूछते हैं, जुबैर साहब आप बताइए कि जो हुकूमत बयानियां बना रही है, लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रही है, इसमें किस हद तक हकीकत है? जी, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, और आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। ये जो दो खबरें लगी हैं डॉन में और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन और शॉकिंग है। और आप अगर दोनों खबरों की जो जो टोन और टेनोर है, वो अगर आप उसको पिक करें, तो ये क्लियरली शो करता है कि एक रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो गया है। और वो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन जो है वो उसके जो चंद अल्फाज हैं वो गैर मामूली हैं, और आम तौर पे जो अथॉरिटीज होती हैं और आईएमएफ के साथ या किसी भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के साथ बात करती हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। और ये अल्फाज जो हैं, ये जो रिपोर्ट किया है दोनों न्यूज़पेपर्स ने, वो कोर्ट्स के अंदर किया है। तो ये बेसिकली वो जो जो भी साहब फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे, उनका अल्फाज उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले हम ये समझ लें कि ये कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि बड़े गैर मामूली हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं जो एक समझ का फर्क है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में और जो आईएमएफ में, उसको मैं हाईलाइट करूंगा। और फिर तीसरी स्टेज पे आके जो दो एग्जांपल्स मैं लूंगा, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के जो इश्यूज हैं, कि वो समझ का फर्क कॉन्क्रीटली कैसे मतलब अयां होता है या कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डॉन की उससे रिपोर्ट से, जो कि कल न्यूज़पेपर में छपी है दोनों। तो डॉन में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि अथॉरिटीज आर एक्सट्रीमली अनॉयड एट द लेटेस्ट सिचुएशन एंड डिस्क्राइबिंग एट एज अ मेल ट्रीटमेंट। अब अगर आप साथ साथ अगर ट्रांसलेशन कर लें इन नहीं, वो यही अल्फाज है कि का। बेसिकली लबो लहजा उसका ये है, मफहूम ये है कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ बड़ा ही बदसलूकी कर रहा है। बदसलूकी करना, मेल ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद एक और कोट है कि वी आर मेंबर्स ऑफ द आईएमएफ, नॉट बेगर्स, और एल्स आवर मेंबरशिप बी डिस्कार्डेड।
یہ تو میرا مطلب حیران کن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹیشن میں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ممبرز ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، اور اگر آپ مطلب بیسکلی اور کہہ رہے ہیں ایلس کہ اگر آپ کو پسند ہم نہیں ہیں تو ہمیں نکال دیں اس تنظیم سے. آپ ہمیں ممبرشپ سے نکال دیں. میرا خیال ہے کہ یہ یعنی اگر آپ نرم الفاظ استعمال کریں تو یہ بہت ہی ان یوزل ہے. ایک انتہائی نوعیت کی اچھا اسٹیٹمنٹ ہے یہ. جی، اس کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ پھر اس کے بعد وہ ایک قسم کا ڈونی کے اندر وہ اس کا رپورٹ ہے کہ وہ 1998 کا حوالہ دیتے ہیں اور پاکستان ڈی نیوکلرائزیشن کا ایلیمنٹ لے کر آتے ہیں، اور ایڈنگ دس ٹائم سم پاورز ہیڈ پاکستان میزائل پروگرام ان مائنڈ. تو یہ ایک کسی بھی سیاسی حکومت جب وہ ایک جو ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ہیں جو 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 ضروری ہیں، اگر اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں تو وہ جسے میں کہتا ہوں کریس نیشنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایک کانسپیریسی کی ایلیمنٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. یعنی یہ وہ ایلیمنٹ اور ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کافی عرصے سے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور مسلح افواج بالکل دوسرے ملکوں کی، امریکہ کی نشانے پہ ہے اور وہ پاکستان کو نیوکلیر ہتھیاروں سے محروم کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. اور یہ یعنی میں اپنے پورے ایکسپیرینس اور کچھ سمجھیں کہ انسائڈر نالج کے بیس پہ میں یہ آپ کے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں یہ باتیں. بالکل یعنی مستند اتھارٹیٹو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے نہ ایجنڈا میں ہے نہ کچھ ہے، بالکل نہیں ہے. یہ ایک اسکیپ کلوز ہے اپنی طرف سے تاکہ عوام کو ان کو جو بریک ڈاؤن ان ریلیشن شپ ہے اس کو ہم یہ کور کر سکیں، اور وچ از ویری انفارچونیٹ. اس کے بعد پھر وہ آئی ایم ایف پہ کہتے ہیں کہ پبلکلی ٹیکس کہتے ہیں کہ وہ رچ لوگوں پہ، امیر لوگوں پہ لگائیں، لیکن وہ جنرل سیز ٹیکس پہ انسسٹ کر رہے ہیں جو کہ غریبوں کا ہوتا ہے. تو یعنی وہ اب ایک الزام تراشی کے اوپر آ گئے. اچھا آتا ہوں ایکسپریس ٹریبیون میں. اس میں جو یعنی ایک الزام لگا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے نا گول پوسٹ، یعنی جو ہمیں پالیسی لیول پہ جو چینجز لانی ہیں وہ اس کے یعنی جو پالیسی چینجز لانی ہیں اس کو وہ مسلسل چینج کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم نے وہ جو بھی ٹف ڈیسیشنز تھے وہ ہم نے لے لیے، لیکن آئی ایم ایف والے مسلسل. اچھا یہ بھی میں اپنی مطلب ایکسپیرینس اور نالج کے بیس پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد یعنی یعنی مطلب میں حیران ہوتا ہے بندہ. پھر اس کے اندر یہ کہتے ہیں ایکسپریس ٹریبیون میں یہ ہے کہ فائنانس منسٹر نے یو ایس ہیلپ مانگی ہے اور انہوں نے یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف ٹریجری ویلی اینڈیمیو سے بات کی ہے، اور جو انہوں نے بالکل صاف کہا کہ brought the issue of IMF attitude towards Pakistan with the official. اب آپ سوچیں کہ یعنی میسج کیا جا رہا ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ اگر آپ نے کیا بھی ہے تو اس کو پبلکلی ریویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یعنی ہمارے اتنے ایکسپیرینس لوگ یہ یعنی پالیسی میں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یعنی ڈائیلاگ کیسے ہوتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اچھا میں یہاں پہ تھوڑی سی یعنی وضاحت آپ کر دوں دیکھنے والوں کے لیے کہ بنیادی طور پہ زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لب و لہجہ خاص طور پہ پھر یہ امریکہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو باتیں کی گئی ہیں وہ ایک غیر معمولی انتہا پسندانہ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور ان لوگوں کو شاید ابھی بھی اس امر کا احساس نہیں ہوا ہے کہ ورلڈ بینک یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ٹھیک ہے وہاں پہ امریکہ کا اثر و نفوذ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس طرح ذاتی پیور خالصتاً ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ نہیں چلتے، بلکہ وہ ادارے کچھ اصولوں ضوابط کو فالو کرتے ہیں اور انہی کے تحت
قرضے دیتے ہیں, انہی کے تحت دوسرے ممالک کی مدد کرتے ہیں. لیکن جو کچھ ابھی ہماری وزارت خزانہ کی طرف سے آ رہا ہے, زبیر صاحب کے مطابق یہ انتہائی غیر معمولی قدم ہے, جو کہ پبلکلی اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح سمرائز کیا, بالکل صحیح ہے. اب میں اسی پوائنٹ سے ایک اور چیز جوڑتا ہوں کہ دیکھیے, جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ایک بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے. اس میں جو بھی کنٹری اسسٹنس دی جاتی ہے اس کا ایک پالیسی فریم ورک ہوتا ہے, اور وہ بورڈ سے اپرووڈ ہوتا ہے. اور اس بورڈ میں سارے دنیا کے ملک جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان اور امریکہ اور یورپین کنٹریز سارے اس بورڈ میں ہوتے ہیں. اور جو اسٹاف ایگریمنٹ لے کے جاتا ہے, ڈرافٹ ایگریمنٹ, اس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے بورڈ کے سامنے کہ یہ جو ہم کسی بھی ملک ایکس وائی زیڈ ہم جو دے رہے ہیں وہ بورڈ کی اپروو پالیسی سے ڈیویٹ نہیں کر رہا. ورنہ وہ بورڈ میں ان کو اڑا کے رکھ دیں اسٹاف کو کہ یہ کس قسم کی آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, اس ملک میں آپ یہ کر رہے ہیں. تو وہ ایک انسٹیٹیوشن لیول پہ پالیسی کیوس اور جو پروگرام امپلیمنٹیشن کا کیوس ہوگا وہ ایک ایمرج ہوتا ہے. تو کنسسٹنسی کے لیے اور ایک یونیفارم ٹریٹمنٹ کے لیے پالیسی بنتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا فائنانس منسٹر یو ایس جو ڈپٹی سیکرٹری آف ٹریجری ہیں ان کو شکایت لگائیں اور وہ پھر بورڈ میں بیٹھ کے کہیں, یا ان کا نمائندہ امریکہ کا کہے کہ نہیں پاکستان کو جو ہے نا آپ اتنا سختی نہ کریں. اور مطلب یہ کیا کہے بندہ, یعنی یہ بالکل بیونڈ بلیف ہے کہ ہم ابھی تک ایک اور دنیا میں رہ رہے ہیں. اچھا, میں اسی حوالے سے پھر اچھا, ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اتنی زیادہ سختی جو نظر آ رہی ہے حکومت پاکستان کو, اور اس سے ظاہر ہے بہت ساری مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا, تو کیا اس وقت ہم بالکل ایک ناقابل واپسی مقام پہ پہنچ چکے ہیں, جہاں پہ آئی ایم ایف کی شرائط مانے بغیر پاکستان کو قرضہ نہیں ملے گا؟ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ جو الفاظ ہیں نا کہ سختی, اور یہ دیکھیے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اب میں اپنی دوسری سٹیج پہ آ رہا ہوں کہ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ایک اکنامک ماڈل ہے جس کے اوپر آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا اس طرح کے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان پرنسپلز جو اکنامک پرنسپلز ہیں اس پہ کام کرتے ہیں. اور وہ چاہے وہ یعنی اگر ہم صرف اپنے آپ کو محدود رکھیں, جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چار ایریاز ہیں جس کے اوپر ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے, وہ ہے ایک ایکسچینج ریٹ کا, انٹرسٹ ریٹ کا, ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کا, اور الیکٹریسٹی پہ ڈیٹ سروسنگ سرچارج کا. یہ چار میجر ایریاز ہیں جس کے اوپر وہ ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اب یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک مارکیٹ اکانومی کے پرنسپلز کی بیسس کے اوپر وہ اپنا انالیسس, اپنا تجزیہ اور اپنا وہ جو پالیسی پرپوزلز ہوتے ہیں اس پہ کام کرتا ہے مارکیٹ پرنسپلز کے اوپر. اور یہ جو چاروں چیزیں جو ہیں یہ اس میکرو اکنامک کے جو فریم ورک ہے اس کے اندر یعنی وہ ہے, یعنی یہ اس کا حصہ ہے میکرو اکنامک فریم ورک کا. اچھا, اب اگر یعنی جو مارکیٹ اکانومی یا پالیسی اس کے ساتھ جو لنکیجز ہوتے ہیں, یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا پالیسی گول, اس کے ساتھ اس کے انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے یعنی آپ پالیسی گول کو اچیو کرنے کے لیے کون سا انسٹرومنٹ استعمال کریں گے. اور کوئی بھی انسٹرومنٹ جب استعمال کریں گے تو وہ آئیڈیل نہیں ہوگا, ہمیشہ اس میں ایک ٹریڈ آف ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک گول کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نقصانات بھی ہوں گے, تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو گول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں اس کی جو ٹریڈ آف ہیں یعنی اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے یا جو اس کے نیگیٹو پہلو ہیں وہ ہم کتنا اس کے یعنی اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیے کہ یعنی اگر ہم ایک ایگزامپل لیں ایکسچینج ریٹ کا,
یہ بالکل کلیئر ہے کہ آئی ایم ایف یا کوئی بھی ویسٹرن انسٹیٹیوشن، اور اگر آپ مارکیٹ اکانومی کے اس میں فریم ورک میں کام کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ایکسچینج ریٹ کے اوپر الاؤ نہیں کریں گے. اگر ہمارے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اب وہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے ہم نے ہٹا دیا ہے، تو وہ آپ کی بات کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. ان کا اپنا جو اسٹاف ہوگا وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے، اور اس کو ویریفائی کرنے کے کئی طریقے ہیں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی یعنی کہانی ڈال دی تو وہ اسٹاف جو ہے اس کو منو ان تسلیم کر لے. میں 22 سال کام کر چکا ہوں اس طرح کے انسٹیٹیوشن میں، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ان کے پاس اپنا انالیسس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے اور وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارے پاس ہم نے مارکیٹ کا الاؤ کر دیا، تو وہ ہم سے مانگتے ہیں کہ جو پینڈنگ ایل سیز ہیں اس کا ذرا ڈیٹا شیئر کیجیے. جو کارگو ابھی اسٹاک اپ ہوا ہے پورٹ کے اوپر، ذرا اس کا ڈیٹا دیجیے. جو گولڈ کے بیس کے اوپر، یعنی جو گولڈ پرائسز ہیں سب سے قریب ترین یو اے ای میں اور پاکستان کی، اس کے بیسس کے اوپر وہ امپلائڈ ایکسچینج ریٹ نکالتے ہیں. اور ان کے پاس اس طرح کے مطلب ڈیٹا پرووائڈرز ہوتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ بلیک مارکیٹ ہے پاکستان میں، اور خالی پاکستان میں نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، ایران ہو، کسی بھی ملک میں ہو، وہ ڈیٹا پرووائڈر بڑے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. وہ بلیک مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ اچھا، اس میں بیسکلی پرووائڈ آپ کر یہ رہے کہہ ہوتے رہے ہیں کہ ہیں. پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کے جو ویلر ڈیلر ہیں، ان پہ اب بنیادی طور پہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن زبیر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے، آپ کے کئی ساتھی معیشت دان جو ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ اب بڑی طاقتیں جن کے مفادات پاکستان کے ساتھ، پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں، وہ پھر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو بھی ان ملکوں کو سیاسی طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک عمومی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ عمومی بات جو ہے نا، اس کی ایک یعنی اوور اے کپ آف ٹی تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نٹس اینڈ بولٹس پہ بات کر رہے ہیں، جب آپ ایک ہارڈ ڈیٹا اور اس کے ساتھ ایک تجزیہ کر رہے ہیں، بالکل مطلب ایک سائنٹیفک وہ لیول پہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس میں یہ پھر مفادات کا ٹکراؤ اور یہ وہ نہیں ہے. ہمیں جو سمجھنا ہے نا، اور یہ بات میں یعنی کہ یا تو ہم طے کر لیں کہ آئی ایم ایف ویلن ہے اور وہ ایک شیطانی قوتوں کا اعلی کار ہے اور ہم نے اس سے بات نہیں کرنی، تو پھر ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں اور ایگزٹ کر لیں. اور اگر ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر پارٹنرشپ کے بیس پر کام کریں، ناٹ ایڈورسریل ریلیشن شپ ہو. اور پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے، جو جینیون بات ہے، آپ وہ کریں. آپ ان کو اگر ٹرک کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ نہیں، میں نے ایکسچینج ریٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے، لیکن جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ایکسچینج ریٹ کا جو ڈفرنٹ پراکسی انڈیکیٹرز ہیں، جو کہ وہ خود حکومت پاکستان بھی پرووائڈ کرتی ہے اور اسپیشلسٹ ڈیٹا پرووائڈرز بھی دیتے ہیں، تو جب وہ پکچر ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، آپ صحیح بات نہیں کر رہے. تو اب ہم کیا کرنا، ہم دیکھیے نا، دیکھیے یہ بات ہمیشہ جو ہے نا وہ یعنی آپ بات ایک یعنی یہ پلیز نوٹ کریے کہ دا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. ٹھیک ہے، مفادات کے ٹکراؤ اور کوئی کانسپریسی اور پاکستان کی ڈی نیوکلرائزیشن، یہ غیر ضروری باتیں ہیں، یہ غیر ضروری گفتگو ہے. جب چار چیزیں ہیں اور جو ایک اسپیسیفک ہیں، اور ہم ایک مارکیٹ اکانومی کے پرنسپلز پہ کر رہے ہیں، اور ایک میکرو اکنامک فریم ورک ہے، وہ ہر اکانومسٹ جس نے یعنی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ ایک ہی فریم ورک ہے اور وہ سب سمجھتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ان کے پاس ایک بلیک باکس ہے اس میں سے، وہ نہیں، وہ سب کو پتا ہے. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے مارکیٹ اکانومی کے بیسس پہ چلنا ہے، یا ہم نے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ایک ریگولیٹڈ اکانومی جیسے ہوتی ہے جس میں گورنمنٹ کہے گی کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور خیر ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے، اور جو مطلب جو اکنامک لٹریچر ہے
کہ جب آپ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اس طرح کے جو ویریبلز ہوتے ہیں مارکیٹ، جیسے انٹرسٹ ریٹ ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، تو اس سے ڈسٹورشنز پیدا ہوتی ہیں، بلیک مارکیٹ ہوتی ہے، اور مطلب اب ٹائم نہیں ہے تو اور یعنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بیسکلی جب آپ اس طرح کے جب گفتگو یا نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارا فریم ورک کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا، اور ہمیں جو یعنی جو ہمارے پر جو گورنمنٹ پہ جو پریشرز ہیں اس کو ہم نے صحیح طرح سے مینیج نہیں کرنا اکانومی کو، اور اس کا جو 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 نیگیٹو آؤٹ کمز ہیں وہ ہم نے کہیں باہر کی ایجنسی کے اوپر شفٹ کرنا ہے. یہ بنیادی طور پہ وہی ایک رویہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، بے اپنے شک. زبان میں نہیں جھانکتے ہیں. اور زبیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف جیسے ادارے کچھ مخصوص قوانین، ضوابط، ریگولیشن ہوتا ہے اس کے تحت کام کرتے ہیں، مارکیٹ اکانومی کی بنیاد پہ اپنے وہ فیصلے کرتے ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کی سیاسی اور فوجی اشرافیہ سے چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے اصلاحات، ایسی اصلاحات جس میں عیاشیاں عمراء کی، سیاسی ہماری اشرافیہ کی کم ہو سکیں. ختم تو شاید نہیں ہوں گی لیکن کم سے کم ہو سکے. ابھی تک غالباً آئی ایم ایف کو سگنل نہیں ملا ہے کہ ہمارے یہاں کی سول فوجی اشرافیہ اپنی مراعات، اپنی عیاشیاں کم کرنے پہ آمادہ ہے، بلکہ جس نوعیت کے ٹیکسز وہ لگا رہے ہیں وہ زیادہ تر اس کا براہ راست اثر عوام پہ پڑ بے رہا ہے، شک. جبکہ اشرافیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے رہتے ہیں. تو زبیر صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ جب تک اس اشرافیہ اصلاحات پہ آمادہ نہیں ہوگی، وہ یوں ہی قوم پرستی کے، ہمارے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کو ختم کرنے کے لوگ اس کے پیچھے ہیں، اس نوعیت کے بہانے گھڑتے رہیں گے اور لوگوں کو بے گمراہ شک. کرتے رہیں گے. جی بہت بہت پریسائسلی. شکریہ زبیر صاحب.